अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। आज हमारे स्टूडियोज के अंदर जिस गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया, शी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ख़वातीन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी माशरे के अंदर किस तरीके से कामयाब हो सकती हैं। मीडिया जो है वो हमारी ख़वातीन के लिए कितना सेफ है, और वो तमाम तर चीज़ें जो सोशल मीडिया पे अभी नज़र आ रही हैं, इनकी पब्लिक डोमेन के अंदर वीडियोज़ या बयानात हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा मिस नबिहा, आपको डेली बेसिस के ऊपर लोग मिलते रहते होंगे और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में या पार्टनर्स की कंप्लेंट्स करते होंगे। हमने रिसेंट टाइम से देखा, और एक अजीब बात है, वो आपके कंधों पे भी उसकी जिम्मेदारी है और मेरे कंधों पे भी, मेरे पे भी जिम्मेदारी है कि एक मीडिया में खातून आई और उनका एक बोलने का स्टाइल ऐसा था, वो शुगर डैडीज के ऊपर जो है वो लोगों को ये बताती थी कि ख़वातीन शुगर डैडीज को सीरियस लेती हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर वो बात करते करते वो वायरल हो गई। और एक बहुत बड़े प्रोग्राम के अंदर, जिन दिनों में आपका कोई सलाब आ गया था और कोई मसला भी उन लोगों से बना हुआ था, उन्हीं के चैनल के ऊपर अब वो एक प्रोग्राम भी कर रही है खातून। अच्छा, so, एक तो पहले जरा समझा दें कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, वो जवान बच्चियां कि जो लोगों को देखती हैं, शादीशुदा लोगों को 40-50 साल के, उनको अपना शुगर डैडी बनाती हैं, आसान जिंदगी गुजारने के पीछे पड़ी हुई हैं, और उनकी एक अलग क्लास है और उसको वो ऑन करती हैं। वो कहती हैं कि इसमें ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं, उस पर दे फील प्राउड अबाउट इट। बड़ी ही मैं कहती हूँ कि इंसान के लिए ये शर्मिंदगी की बात है कि अगर कोई भी एक नौजवान लड़की जो है वो इस चीज की प्रमोशन पर लगी है कि शुगर डैडी कॉन्सेप्ट या इस ट्रेंड को जो है वो आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, और अपने से बहुत ज्यादा बड़ी उम्र के, अपने वालिद की उम्र के, अपने दादा की उम्र के मर्द जो हैं वो उनके साथ जो है वो अफेयर्स हों, या उनको उनके साथ जो है, ये तो मर्दों को खुद भी शर्म आनी चाहिए कि जिंदगी के वो हिस्सा जहाँ पे इन्हें अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, वहां पर ये जो है वो जिन नौजवान लड़कियों को वर्गला रहे हैं और उनके साथ अपने रिलेशनशिप बना रहे हैं। वो बाबे नहीं वर्गला रहे, लड़कियां भी यही कर रही हैं, और लड़कियों को तो बड़ी गाड़ियां और ज्यादा पैसे हैं। असल में देखिए बात पता क्या है, हम एक मादियत परस्ती में जिंदा है, हम ना मादी चीजों के पीछे ज्यादा जो है वो भागते हैं। हमें लगता है कि जो ब्रांड पहनता है, जिसके पास ब्रांड है, इसके पास गाड़ी है तो हमारे पास भी होनी चाहिए, ये अच्छा पहनता है तो हम भी अच्छा पहने। ये जो इसके पास है और मेरे पास नहीं है, इस कॉन्सेप्ट ने हमारी नौजवान लड़की को जो है ना वो मेंटली डिस्टर्ब कर दिया। अब हमारे जो नौजवान लड़का है वो तो 26-27 साल तक सिर्फ पढ़ाई करता रहता है, यहाँ पर तो जो है वो 30-35 साल के लड़के हो जाते हैं और कुछ कमाने जोगे नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपनी तालीम को जो है वो आगे बढ़ा रहे होते हैं, या फिर जो तालीम के बाद अपनी नौकरियां कर रहे होते हैं। अब एक जो नौकरी करने वाला लड़का है उसके पास तो ब्रांड नहीं आ सकता ना, वो तो नहीं अफोर्ड कर सकता। अगर आएगा तो वो, और अगर आएगा स्ट्रगल आपको नजर आएगी, हाँ उसकी स्ट्रगल नजर आएगी, या फिर वो कोई बिजनेसमैन होगा तो उसकी स्ट्रगल नजर आएगी। जब इंसान 40s क्रॉस करता है या 40s में होता है तो उस वक्त जो है वो अपनी मेहनत का फल खा रहा होता है, ठीक है, और वो जो है वो जिसने कमाया होता है वो फिर वो उसको शुगर डैडी में आप जो है वो कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। अब जिसके पास आपको जो नजर आएगा, उसकी उम्र कुछ भी हो, लालच ये नहीं देखता कि उम्रें क्या है, बस इस चक्कर में जो है वो आज की नौजवान लड़की ने अपना इमेज जो है वो खराब कर दिया है। एज अ सोसाइटी हम कहाँ फेल हो रहे हैं कि आज की जो वो बच्ची है उसको, हालांकि वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट इस टाइम पे अरूज पे है, अपने करियर बिल्ड करने का कॉन्सेप्ट औरत का अपने अरूज पे है, तो हम कहाँ फेल हो रहे हैं कि वो बच्चियां जो हैं वो राय रास्त पे लगने की जगह, खुद बिल्ड करने की जगह पे वो आसान रास्ता ढूंढ रही हैं। असल में ना सोशल मीडिया प्रोग्राम्स, इतना सब कुछ हमने जो है वो लोगों को दे दिया है कि लोग ये समझते हैं कि किसी अच्छे बड़े ब्रांड से अगर मेकअप करवाना है तो जाहिर है उतने पैसे भी होने चाहिए, ठीक है, बड़े ब्रांड का मेकअप इस्तेमाल करना है लड़कियों ने, या बड़े ब्रांड के कपड़े पहनने हैं तो उतने पैसे भी होने चाहिए। अब वो पैसे आएंगे कहाँ से? शॉर्टकट लेने के चक्कर में जो है वो अपनी जिंदगियां भी खराब करती हैं, और साथ में जो है वो ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में जगह भी देती हैं जो सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा नबिया साहबा, क्योंकि माशाल्लाह आप बड़ी वेल लर्नेड हैं और आपने बहुत सारे साल मीडिया में गुजारे हैं, सो आपके इस सवाल से और स्टेटमेंट से मुझे एक मेरे दिमाग में चीज आई जी, क्या आप भी प्रेशर में आ जाती हैं और ऐसी बातें कि ये 1.5 करोड़ रुपए का जोड़ा है, या ये इतने करोड़ रुपए का हार पहना हुआ है, या ये इतने लाख रुपए का मैंने मेकअप किया हुआ है, सो क्योंकि जो मैं आपसे मिल रहा हूँ और अगर मैं आपके सोशल मीडिया पे बैठ के एक प्री कंसीव नोशन, यानी कि मिलने से पहले अपने दिमाग में एक आपकी इमेज बनाऊं, सो R&D के तहत के टाइम पे जो मेरे दिमाग में इमेज आई और अभी जो मैं आपसे मिला हूं और उस वो बिल्कुल बरक्स है, ये कोई गाइडेंस है कि कोई आपको कहता है कि ऐसा कंटेंट करें तो वायरल होंगी, चीजें मोनेटाइज होंगी? मुझे समझ नहीं पा रहा मैं, क्योंकि जो आप हैं वो आप सोशल मीडिया पे नहीं है। अच्छा, जो मैं हूँ वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मैं बड़ी सादी सी मैं समझने की बैठा हूँ, प्रोग्राम तो करना नहीं मैंने, बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, ये और बात है कि मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, मुझे पर ये 1.5 करोड़ वाली बात करने की क्या जरूरत है? 1.5 करोड़ वाली बात मैंने इस तरह नहीं की थी, सही है,
وہ کسی ایسے لمحے میں یہ بات تھی کہ میں نے یہ کہا کہ میں نے جو ہے وہ 40 کلو کا سیٹ پہنا ہوا ہے اور یہ اتنے کلو, میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ اتنے کلو مجھ سے اٹھائے نہیں جا رہے, مطلب جیسے بندہ مذاق میں یا ویسے بات کر دیتا ہے, وہ میں نے ایک چینل کو کہا تھا. باقی سب جتنے بھی چینلز ہیں وہاں پر اب اتنا میڈیا اومنڈ آیا تھا کہ مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ایک بندہ جو مطلب آلریڈی پریشر میں ہے, چیزیں آپ دلہن بنے ہوئے ہیں, گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے, سارا میڈیا ایک دم سے جو آپ کو گھیر لیا, مائک آپ کے منہ کے آگے آگے جو ہے وہ کر رہے ہیں, کوئی کوشچن کر رہا ہے, کوئی کوشچن کر رہا ہے. میری زندگی کا ایک ایسا لمحہ تھا وہ کہ جس میں پہلی دفعہ اتنے سارے مائک جو ہے وہ میرے سامنے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کو کیا جواب دوں. میں نے کہا ہاں بھائی میں نے 40 کلو کا سیٹ پہنا ہوا اور کروڑ روپے کا میرا جو ہے وہ جوڑا ہے. یہ اسٹائل تھا میرے. اس اسٹائل کو جو ہے وہ انہوں نے ایسے پریٹینڈ کیا کہ پتہ نہیں میں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے کہ میں نے واقعی 40 کلو پہن لیا ہے اور یہ 1 کروڑ روپے کا جو ہے وہ جوڑا ہے. وہ جوڑا تقریباً کوئی 7 لاکھ کا تھا, 5 سے 7 لاکھ کا جو ہے اس جوڑے کی جو ہے وہ پرائس تھی. اور وہ میری فرینڈ ہیں, انہوں نے جو ہے وہ جوڑا ڈیزائن کیا تھا میرے لیے. کون فرینڈ ہے؟ ہنا جو ہے وہ ان کا نام ہے, اور ہنا بٹ, ہنا سلمان ان کا جوڑا تھا. تو وہ کیونکہ اتنی زیادہ ہائی لائٹ نہیں تھی اس وقت, لوگ ان کو اس طرح سے نہیں جانتے تھے. تو جب میں نے ان کا جوڑا پہنا, چیزیں پہنی اور پھر ان کا نام بھی بہت ساری جگہوں پر لیا, تو وہ ان کا جوڑا بھی پروموٹ ہو گیا. پھر میں نے کہا جی میں کروڑوں کی ہوں تو جو چیز میں پہن لوں وہ کروڑوں کی بن جاتی ہے. اب وہ منہ سے بات اس ٹائم نکلی اور اس کو پکڑ کے سوشل میڈیا پر ایک تماشا جو ہے وہ لگا دیا, حالانکہ اس کے پیچھے ریزن کوئی نہیں. ایک چیز میں, کیونکہ آپ ایک میچور خاتون ہیں اور آپ کا جو ہال آف فیم ہے وہ آپ معاشرے کے اندر ہونے والی جو برائیاں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں اور ان کی عکاسی کر کے سولوشن دیتی ہیں. کیونکہ آپ ماہر نفسیات ہیں, آپ پہ ایک ذمہ داری آتی ہے. جس طرح ہم اگر کرکٹ ٹیم کی بات کریں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار آپ کو ایسی چیز ڈسپلے نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ پہ پورے پاکستان کے آپ امبیسڈر ہیں. سو آپ جب میڈیا پہ آ رہی ہیں تو بہت ساری خواتین کو آپ انسپائر کر سکتی ہیں. بہت ساری خواتین بکال آپ کو میسج کرتی ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ میرا کہنے کا مقصد ہی نہیں تھا, میں یہ سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں. بہت ساری خواتین آپ کو کہتی ہیں کہ میرے شوہر کو یہ سمجھا دیں, آپ ہی یہ ایک ویڈیو بنا دیں. بالکل. سو میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جیسی خاتون کے لاشعور میں بھی ایک بات یہ ہے کہ جب آپ مشہور ہوں تو آپ نے ذرا تھوڑی چھڑنی ہوتی ہے یا ایسی بات کرنی ہوتی ہے کہ جو آؤٹ آف بلو ہو. وہ مجھے پتا ہی نہیں تھا اس ٹائم پر. اتنے سارے مائک جو ہے وہ میرے منہ کے آگے جو ہے وہ رکھ کے مجھ سے سوالات پہ سوالات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اکثر اوقات جب میں نے بہت کوئی بھاری چیز پہنی ہوئی ہو یا کوئی بہت ہیوی چیز جو ہے پہنی ہو تو میں کہوں گی کہ یہ اتنے کلو مجھ سے اٹھائے نہیں جا رہے. یہ اس سچویشن میں نکلا اور اس کا کوئی مقصد, ہاں مطلب یہ وہ میں نے کئی جگہ جو ہے وہ بات کی ہے اور یہ کافی دفعہ جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ اس کی کلیریفیکیشن جو میں دے چکی ہوں. میں آپ سے آگے, کیونکہ میں نے آپ سے اصل میں لوگوں کا پرابلم پتا کیا ہے, یہ دلوں میں نفرت, اور جو ہے نا ان کے دلوں میں نفرت ہوتی ہے. اور یہ کچھ ہمارے سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں نا, یہ اندر سے اتنے ڈراؤنے اور خطرناک ہیں کہ یہ ویوز کے لیے جو ہے وہ پوری گیم چلاتے ہیں اور اس ویوز کی گیم کے لیے جو ہے وہ اس بندے کی کریڈیبلٹی کو گندا کرتے ہیں جس کی بات لوگ سن رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ دلوں میں نفرت اور زبان سے پیار کرتے ہیں. دلوں میں نفرت اور زبان سے پیار کرتے ہیں. سنا ہے آج کل لوگ یہی کاروبار کرتے ہیں. واہ یہ کاروبار ہے بھائی. اچھا یہ بتائیں, اگر یہ کاروبار ہے, آپ نے انگریزی کی کہاوت سنی ہوگی, یو شوڈ نیور واش یور ڈرٹی لانڈری ان پبلک. جب آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں, لاکھوں مداح ہیں آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر, اور ڈرٹی لانڈری سے مراد کہ آپ اپنے گھر کے میٹرز جب آپ اپنے سوشل میڈیا پہ ڈسکس کریں گی, اس کے بعد مشی خان صاحب جیسے لوگ اس پہ ایک ویڈیو, ریئیکشن ویڈیو بنائیں گے تو آپ بہت سیکھ پا ہوتی ہیں. یہ جو سیکھ پا ہو کے آپ ان کو جواب دیتی ہیں, یہ تو ہم نے سنا تھا کہ جو پہلے ریپ میوزک کرنے والے تھے ان کے بیچ میں بیف ہوتا تھا. تو بیف از سم تھنگ کہ ایک ریپ میوزک والے نے ایک اپنی لائن میں کسی اور ریپ کرنے والے کو کچھ کہا تو اس کو رپلائی ہوتا تھا, اور یہ کنٹروورسی ہوتی تھی. تو اس کی آڈینس اس کے پاس, اس کی آڈینس اس کے پاس, اس کو بھی کچھ نئے فالوور مل جاتے تھے سننے والے, اور جو دوسرے کو بھی مل جاتے تھے. سو آپ, میں نے دیکھا صحافت سے ہٹ کے آپ بہت زیادہ نا, جس طرح یہ ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز وہ والے کام زیادہ اچھے کر رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کامیاب بھی ہیں. نہیں, مجھے نہ تو فالوورز کا جو ہے وہ کوئی شوق ہے, نہ مشہور ہونے کا کوئی شوق. صحیح ہے. میں نے صرف اپنی کامیابی کے لیے ہمیشہ دعا تو کی تھی, لیکن مجھے ایسی شہرت کبھی بھی اچھی نہیں لگتی جو نیگیٹو ہو. میں نے کبھی بھی نیگیٹیوٹی پھیلانے کی یا کرنے کی کوشش نہیں کی. صحیح ہے. میرے کچھ ہیٹرز بھی ہیں, ہر بندے کے ہوتے ہیں. سب لوگ آپ کو پسند کریں یہ ضروری تو نہیں ہوتا. ہر بندہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو اچھا سمجھے, یہ آپ فیکٹ تو نہیں ہے. ہاں فیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ کو پسند کرنے والے ہیں وہاں آپ کو ناپسند کرنے والے بھی ہیں. سوشل میڈیا کے اندر میں نے ایک تنظیم بنائی تھی,
اس تنظیم کو جب ہم ساتھ لے کے چل رہے تھے تو اس میں سے کچھ یوٹیوبرز جو ہے وہ ٹوٹ کے گرے، اور جیسے کہ پیلے پتے جو ہے وہ درخت سے ٹوٹ کر گرتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک 1.5 انچ کی مسجد بنا لی. جب انہوں نے اپنی ایک 1.5 انچ کی مسجد بنائی تو انہوں نے یہ اس دن ٹھان لی تھی کہ ہم نے ان کے خلاف کام کرنا ہے. آپ کے جی یہ وہی ٹائم ہے جس ٹائم پہ آپ ایک نجی سوسائٹی کے خلاف کھڑی ہوگی. یس، یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب ہمارے آپ کے شوہر بھی تو اسی گروپ کا حصہ تھے. جی، میرے شوہر اس کے پریزیڈنٹ اور میں سینئر وائس پریزیڈنٹ، ہم دونوں نے مل کے تنظیم جو ہے وہ بنائی تھی. اور اس میں ظاہر ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ آپ سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں وہاں پہ غدار بھی ہوتے ہیں. جب غدار غداری کر کے الگ سے جو ہے وہ اپنی ایک ڈومین بناتا ہے تو پھر وہ آپ کے مخالفین کی صف میں کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ کے دوستوں کی صف میں نہیں کھڑا ہوتا. یہ وہ لوگ تھے کہ پھر جو پیسوں پر بکے اور انہوں نے میرے خلاف گند بولنا شروع کیا. پر جو اس میں سے پلانڈ ہوا جو ناقدین ہے نا، جی، کہ وہ ہمارے دفتر میں ادھر بھی آتے ہیں اور ہم سے بھی ملاقات ہوتی ہے، ناقدین جو آپ کے بارے میں اکثر ایک اعتراض کرتے ہیں. جی، میں پلیز مائنڈ مت کیجیے گا کیونکہ یہ پبلک ڈومین کی چیز ہے، تو میں وہ کیونکہ آپ کے جو شوہر ہیں وہ بھی میڈیا کا حصہ ہیں اور وہ پبلکلی جو ہے لوگ ان پہ بات کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو خراب کرنے والے آپ کے ابھی کرنٹ جو ابھی ہسبینڈ ہیں، وہ آپ بڑی سیدھی لائن پہ چل رہی تھی کرنٹ افیئرس کی اور بڑی اپنی گرپ لے کے چل رہی تھی. پھر آپ کا کانٹینٹ جو ہے الحمدللہ اتنی اسٹرگل کے بعد جب آپ خواتین کے بارے میں یا مردوں کی فیور میں بات کرتی تھیں تو وہ کلپس بڑے وائرل ہو رہے تھے. اور اللہ نے اب آپ کو اس ٹریک پہ چڑھا دیا تھا کہ جہاں پر اب آپ کو اپنے لفظوں پہ بھی گرپ آ گئی تھی اور لوگوں کو سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا سننا چاہتے ہیں، اور آپ نے بالکل مردوں کی پہلی بار کسی عورت نے کھل کے سائیڈ لی جی اور عورتوں کے خلاف بولی. بالکل، تو جب سب کچھ صحیح چل رہا تھا، نہیں سمجھانے کے لیے مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر اگر عورت بولے تو اس کی بچت ہو جاتی ہے نا، مرد اگر عورت کے خلاف بولے گا تو ساری خواتین اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں. تو سب کچھ صحیح چل رہا تھا. تو آپ کے جو بھی کرنٹ شوہر ہیں انہوں نے کہا کہ اس فیم کو آپ اپنے پیسے کے اندر کنورٹ کریں اور اس سے پیسے کمائیں. کہتے ہی ہیں کہ انہوں نے نیگیٹو انفلوئنس کیا. اچھا، میں نے اپنی شہرت سے کوئی پیسے نہیں کمائے. میں نے اپنی شہرت سے اتنے ہی پیسے کمائے ہوں گے کہ جتنا آپ کا آرام سے گزارا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، میرا کلینک کا سیٹ اپ ہو یا میرے جو ہے وہ مجھے شوٹس ملتے ہیں یا میرا کوئی جو ہے وہ پروگرامز میرے پہ ہوتے ہیں یا میں کوئی پوڈ کاسٹ کرتی ہوں، میں اس کے پیسے لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں نے یوٹیوب سے، فیس بک سے، انسٹاگرام سے، ٹک ٹاک سے کوئی پیسے نہیں کمائے. میرا اب جا کے جو ہے وہ جب مونیٹائز ہوا تو اس میں وہ کوئی $100، $200، $300 اس سے زیادہ میں نے نہیں کمائے ہوں گے. مجھے یہ کمائی جو ہے وہ اچھی لگتی نہیں، جچتی نہیں. اور جہاں تک میرے شوہر ہیں تو ان کے بھی جو مونیٹائز اکاؤنٹ ہیں اس میں سے انہوں نے بھی کچھ جو ہے وہ خاص نہیں کمایا. ان کا بھی ایک اپنا سیٹ اپ اور اپنا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا. تو ناقدین کی جو یہ رائے ہے کہ جی ہم نے یہاں سے پیسے کمانے کے لیے ایسا کچھ کیا، ناقد کہتے ہیں کہ آپ کو خراب کرنے والے وہ ہیں. دیکھیں، مجھے کس نے خراب کرنا ہے یا کسی نے کس کو کیا خراب کرنا ہے، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے کسی کے لیے غلط نہیں کیا، ہم نے کسی کی ڈومین میں آ کے کسی کو گندا نہیں کیا. لوگوں نے ہمیں ہی گندا کیا. جنہوں نے ہمیں گندا کرنے کی کوشش کی انہوں نے لوگوں کو ہائر کیا، پیسے دیے، اندر خانے کون سی ٹیبل پہ کتنے پیسے مجھے گندا کرنے کے لیے جو ہے وہ دیے گئے، یہ ساری چیزیں میرے پاس پہ ریکارڈ موجود ہے. لیکن میں نے تو آج تک کبھی میڈیا کو نہیں دیا کہ جی کون کون سے میڈیا کے یوٹیوبرز ہیں جو میرے دشمن بن کر جو ہے میرے ہی خلاف کھڑے تھے اور میرے ہی بارے میں گند جو ہے وہ بلوا رہے تھے. بتا دیتی، ثبوت کیوں نہیں دیتی؟ نہیں، ثبوت کیا دینے ان کے بارے میں ثبوت؟ آپ کو پتا ہے میں نے تو عدالت سے بھی جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جو ہے ان کے لے لیے تھے. پھر میں نے کہا کہ میری اپنی ڈومین کے لوگ ہیں، ہم ان کے لیے ایک تنظیم چلا رہے ہیں، ہم اور چیزیں کر رہے ہیں، تو اچھا نہیں لگتا میں کیا ان کو جو ہے وہ سزائیں دلواؤں. جب آپ اس حد تک، پھر میں نے کہا میری ذات پہ کیچڑ اچھالی ہے نا، میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتی ہوں. اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ میرے سسرال میں مجھے اتنی بھی اجازت نہیں تھی یا نہیں ہے کہ ہم ایک اپنے شوہر کے ساتھ جی میں ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھا سکتی، اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے. جب آپ اتنی نجی اور نازک بات ایک میڈیا کے اندر آ کے کر سکتی ہیں تو جنہوں نے آپ کے ساتھ برائی کی ان کو کیفرے کردار تک پہنچائے تاکہ اگلی بار کوئی برائی کرنے کے بارے میں سوچے نا اس طرح. دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کسی پر کیچڑ اچھالتے ہیں نا تو آپ اپنی ذہنی کیفیت کو اجاگر کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کسی کے بارے میں گند بولتے ہیں نا، اس چیز کا علاج دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ آپ کی زبان گندی ہے. یہ آپ کی اخلاقیات آپ کو جو ہے وہ جینیٹکلی ملی ہیں، آپ کے خاندان سے ملی ہے. میں ایسے ہی نسلی اور خاندانی آدمی کی بات نہیں کرتی. جس کی نسل اور خاندان ہوگا نا وہ کبھی کسی کی کریڈیبلٹی کو گندا نہیں کرے گا. وہ کسی گندے بندے کو بھی دیکھ لے گا نا، اس کے خلاف بھی جو ہے وہ گندی بات نہیں کرے گا. یہ جو آپ گندے کمنٹس دیکھتے ہیں، یہ جو آپ گالیاں دیکھتے ہیں، یہ جو آپ بدتمیزی دیکھتے ہیں، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے. تو آپ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاہلوں سے بحث نہیں کرنی. جاہل سے بحث کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جو ہے وہ بھینس کے آگے بین بجا رہے ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اور اگر میں ان کے خلاف جو ہے وہ جا کے انہیں سزائیں کروا بھی دوں تو کیا یہ اپنی گندگی سے باز آ جائیں گے؟ یہ تو ہر اس بندے کے خلاف جو ہے وہ جاتے ہیں، ہر اس بندے کے خلاف جو ہے وہ یہ جاتے ہیں. اب میرے پاس
مجھے پتا ہے کہ کس نے کتنے پیسے پکڑے مجھے گندا کرنے کے لیے, لیکن میں نے جو ہے وہ پھر بات کو جو ہے وہ ختم کیا کہ یہ اگر ان سب کے نام جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں کہ انہوں نے اتنے پیسے پکڑے اور مجھے جو ہے وہ گندا کیا, آج وہی میرے ساتھ جو ہے وہ پھر دوستی کر کے جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا. میں نے سب کو معاف کر دیا, میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں, کسی سے کوئی بات نہیں. اس وقت بھی میں نے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی تھی. وہ سوسائٹی دیکھیں میری اپنی سوسائٹی ہے, میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, 7 سال سے میں سوسائٹی میں رہ رہی ہوں, مجھے کوئی تکلیف نہیں آئی. ہم تو سوسائٹی کی بات ہی نہیں کر رہے. ہاں تو نہیں, وہیں سے آپ بات شروع کر رہے ہیں کہ آپ پہ گند اچھالا گیا, گند وہیں سے شروع ہوا. ہم تو آپ کے ان دوستوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو پہلے آپ کا سپورٹ سسٹم تھے, وہی آپ کی میڈیا کے ساتھ جو آپ نے ایک ایسوسیشن بنائی تھی. اس ایسوسیشن کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اصل میں آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی بلیک میل کرنا چاہتے تھے. کچھ دشمن میرے ہسبینڈ کے اور کچھ دشمن میرے, وہ سارے جب مکس ہو گئے نا, تو انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ اب اس کے ہسبینڈ کے ساتھ دشمنی ہے تو بھی نبیہہ کے ساتھ نکالو. کسی نے کہا نبیہہ کے ساتھ, میری پرسنل کسی سے کوئی دشمنی نہیں. آپ کو پتا ہے میں نے کبھی کسی کے لیے برا نہیں کیا, کسی کے لیے غلط نہیں کیا. میں نے ہمیشہ ہر کسی سے اچھے اخلاق سے بات کی. وہ آپ کا جو ہے وہ گیٹ کیپر سے لے کے اور آنر تک ہر جگہ پر 12 سال ہو گئے مجھے کوہ نور نیوز پر جو ہے وہ ایک ہی آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے کرتے. وہاں پہ بھی آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر نبیہہ نے ہمارے ساتھ کبھی بدتمیزی کی ہے یا کبھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی بات. ہاں میرا اختلاف ہو سکتا ہے, اختلاف رائے ہو سکتا ہے, میں جو ہے وہ اگر اختلاف رائے بھی ہو تو میں بات نہیں کرتی, لیکن ایسے سرے عام بدتمیزی کرنا, چیزیں کرنا میں نہیں کرتی. ہاں اگر کسی کو مجھ سے تھپڑ پڑا ہو یا کسی کے ساتھ میں نے بدتمیزی کی ہو تو وہ ڈیزرو کرتا ہوگا. اچھا پھر آپ نے جو اتنی نجی باتیں, اپنے گھر کی باتیں پھر کیوں سوشل میڈیا پہ کرتی ہیں آگے؟ یا نہیں میں نے نہیں کی بھائی, میں نے کوئی نجی بات نہیں کرنی تھی, نہ ہی یہ بات جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آنی چاہیے تھی, نہ میں نے کرنی تھی. کسی نے مجھے کیا انصاف دلا دیا؟ لوگوں نے میرا مذاق اڑایا, میرے درد اور میری تکلیف کو سمجھا نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ بیٹھ کر ایسے ہی گھر کی باتیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کر دیتی ہے؟ یہ ہماری قوم وہ قوم بن گئی ہے کہ آپ اپنی بہن بیٹیوں کے جنازے اپنی سسرالوں میں سے اٹھانے کے لیے تیار ہیں, جو ظلم ان پر وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی آپ کی بہن بیٹی جو ہے وہ آ کے یہ کہہ رہی ہے کہ اس سسرال میں جو اس کو ذہنی ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو آپ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے شوہر اور اپنی سسرال کے خلاف جو ہے وہ باتیں کر رہی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے مجھے بتائیں؟ اگر آج آپ نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ آپ کی بہن بیٹیاں اسی طرح چکی میں جو ہے وہ پستی رہیں گی. میں اپنے لیے نہیں بولی تھی, میں ہر اس عورت کی جو ہے وہ آواز بنی تھی جو یہ سب چیزیں جو ہے وہ مینٹلی ٹارچر برداشت کر رہی ہے. کبھی اللہ نہ کرے کہ کسی کو مینٹل ٹارچر برداشت کرنا پڑے. ہم ماہر نفسیات جانتے ہیں کہ یہ مینٹل ٹارچر کتنی حد تک جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے, آپ کی پوری لائف خراب ہو سکتی ہے. ایون جو ہے وہ آپ اس کو نیورو سائنس میں دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے جو مائنڈ کے سیل ہیں وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو. اور ڈپریشن ہوتا کیسے ہے؟ ڈپریشن ہوتا ہے رویوں سے, ڈپریشن ہوتا ہے غلط باتوں سے, ڈپریشن ہوتا ہے آپ کی کریڈیبلٹی کو نہ ماننے سے, گندا کرنے سے. جینیٹکس میں بھی ہوتا ہے, اور ہاں جی کچھ وہ بھی سب چیزیں مطلب اس کے مختلف. لیکن یہاں پر میں آپ کے ناقدین کو, میں نے ایک بریک پہ جانا ہے اس کا اشارہ ہو رہا ہے, میں ان کے ناقدین کو بتا دوں کہ بھائی یہ پبلک ڈومین میں آ کے نجی باتیں اس وجہ سے کرتی ہیں تاکہ معاشرہ سیکھ سکے, اصلاح کر سکے. سو آپ پہلے میں نے یہ بات کرنی نہیں تھی, لیکن اس بات کو ذرا طول زیادہ دے دیا گیا, طول زیادہ دے دیتے ہیں آپ. تنقید کرنے سے پہلے سوچا کریں کہ ان کا مقصد کیا. مولانا طارق جمیل صاحب کی رہائش پہ آپ گئے اور کچھ گنگنا دیا آپ نے اپنے شوہر کے لیے, جس کے اوپر مولانا صاحب کے بیٹے نے رائٹ فلی اس کو بڑا مائنڈ کیا. انہیں بھی بھڑکانے والے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے کچھ جو ہے وہ انفلوئنسر اور یوٹیوبر اور کچھ اینکر پرسن تھے جنہوں نے اصل میں نا ویوز کی گیم ہے. چلے اگر آپ اتنا خوبصورت گاتی ہیں تو پھر وہ بول ہمیں بھی سنا دیں, اور ہم سوچتے ہیں کہ آپ اپنے شوہر کی نہیں گا رہی ہیں. نت خیر منگا سونیا میں تیری دعا نہ کوئی اور منگ دی. کس مرد کو اتنا آپ نے آئیڈیلائز کیا کہ جس کی محبت آپ کو اتنے اعلیٰ پائی کہ لگتی ہے کہ اگر وہ محبت کرتا ہو تو پورا شہر بھی جلا سکتا ہے اپنی معشوقہ کے پیچھے؟ اگر وہ مرد کا بچہ ہے تو وہ ایک ہی عورت تک محدود رہے گا. اچھا میڈم, جس طریقے سے باتیں ہوئی آپ نے کہا کہ وہ بات میں نے ایسے نہیں کی تھی اور وہ پریزنٹ کسی اور طریقے سے کی گئی, یہاں کہ اس کو پرسیو کسی اور طریقے سے کیا. مولانا طارق جمیل صاحب کی رہائش پہ آپ گئے اور آپ کا جو نکاح ہے مولانا صاحب نے پڑھایا. اس کے بعد کچھ جملے یا کچھ گنگنا دیا آپ نے اپنے شوہر کے لیے, جس کے اوپر مولانا صاحب کے بیٹے نے رائٹ فلی اس کو بڑا مائنڈ کیا, اور اس کے اوپر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی. انہوں نے کہا کہ آپ نے مولانا طارق جمیل, کیونکہ وی آل لو ہم, اور جو ان کی پرسنالٹی ہے اس کا ایک تقدس تھا, ان کے گھر کا ایک تقدس ہے جس کو آپ نے پامال کیا, اور آپ نے اس کو ایک میرج ہال بنا لیا اور مولانا صاحب کے سامنے آپ گنگنا رہی ہیں, گانے گاتی رہی. سو اس پہ آپ کا بھی اعتراض ہے
یہ گانا اگر آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ مولانا طارق جمیل کے پاس گئی ہیں, میوزک اسلام میں حرام ہے, مولانا طارق جمیل صاحب خود اس چیز کو کہتے ہیں, تو یہ ان کے لیے پرابلم ہوگی؟ نہیں, ہم نے کوئی اللہ معاف کرے وہاں پہ میوزک چلایا تھا؟ وہ تو آپ چلا نہیں سکتے تھے, اور جو آپ کر سکتے تھے وہ آپ نے کیا. میوزک نہیں تھا, میوزک تھا ہی نہیں. آپ اس کو میوزک جو ہے وہ کہہ نہیں سکتے. میوزک اگر کوئی انسٹرومنٹ کے ساتھ وہاں پہ میوزک بج رہا ہوتا تو پھر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ تنقید بنتی تھی. میں نے اس ٹائم بھی کہا مولانا صاحب میرے لیے میرے والد صاحب کی جگہ ہے, ان کے بیٹے میرے بھائیوں کی جگہ ہے. صحیح ہے. انہیں بھی بھڑکانے والے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے کچھ جو ہے وہ انفلوئنسر اور یوٹیوبر اور کچھ اینکر پرسن تھے جنہوں نے اصل میں نا ویوز کی گیم ہے بھائی. میں آپ کو بتا دوں یہ ویوز کی گیم ہے. جب ڈاکٹر نبیہ کچھ کرتی ہے نا, ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ کہتے ہیں آپ ڈاکٹر نبیہ کے خلاف کوئی ایسا کام کریں جس سے ہمارے ویوز ڈاکٹر نبیہ سے زیادہ آئیں. لیکن بیچاروں کے پھر ویوز جو ہے وہ ڈاکٹر نبیہ سے زیادہ نہیں آتے. پھر انہیں میری تصویر لگانی پڑتی ہے, میرے خلاف کچھ نہ کچھ پروپیگنڈا کرنا پڑتا ہے. تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب کے بیٹے کو بھی نفسیاتی طور پہ یوٹیوبرز نے جو ہے نا اس طریقے سے ان کو کہا مولانا صاحب کے بیٹے سے یا ان سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, اور انہوں نے میرا نکاح پڑھایا, میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کا بھی جواب میں بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ دے چکی ہوں. یہ باتیں تو ختم ہو چکی ہیں. پر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اگر آپ نہ گنگناتی تو وہ زیادہ بہتر تھا؟ نہیں, اگر میں نے وہ گنگنایا تو وہ میں شوہر کے لیے جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے میں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مولانا صاحب وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے نہ, وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. ان کا گھر تو تھا, تو وہ جو ہے وہ گھر کا ڈرائنگ روم تھا, سائڈ پہ تھا نا. ہاں, وہ ایک الگ سے جو ہے وہ جگہ پر انہوں نے ہمیں جو ہے وہ جگہ دی ہوئی تھی. تو مجھے اس ٹائم جو ہے وہ نہیں اس طرح سے اندازہ ہوا کہ ہاں جو ہے وہ یہ گانا جو گانا اب وہ جو سوشل میڈیا کے یہ لوگ ہیں نا پیچھے پڑ جاتے ہیں. نہیں آپ اپنے شوہر, میں اس ٹائم کہہ رہی ہوں کہ یار یہ کوئی ٹائم تو نہیں ہے کہ گانا جو ہے وہ گایا جائے. کبھی میرے شوہر کو کہہ رہے گانا سنائیں, کبھی آپ گانا سنائیں. تو میں نے کہا اب میں وہاں بیٹھی ہوں, میں بھی ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں کہاں بیٹھی ہوئی ہوں اور یہ کس طریقے سے ہے. تو میں نے آپ کو یہ لگتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے, نہیں سرزد ہونی چاہیے. اچھا چلیں, اگر وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں اولین کام یہ تھا کہ ہم یہ نہ کرتے. ہاں, نہیں ہونا چاہیے تھا یہ جو ہے نا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آئی تھنک اگر آپ لیکن وہ یہ تھا کہ وہاں پہ کوئی میوزک نہیں تھا, کوئی اس میں ایسی بات نہیں تھی, وہ آپ نے بول گنگنائے. آپ نے بول گنگنائے. اچھا, آپ نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ شیطان یا ابلیس اس کا مقصد, اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ شرمندہ نہیں ہوتا تھا, وہ مانتا نہیں تھا. جی بالکل. آج کا انسان جس طرح ابھی آپ پیچھے ہٹی ہیں اپنے موقف سے, اور آپ نے بڑے کھلے دل سے آپ نے کہا کہ اولین یا افضل عمل یہ تھا کہ ہم یہ نہ وہاں پر کرتے, اس میں کوئی گانے نہ بھی گنگناتے تو یہ اچھی بات ہے. افضل عمل یہ تھا کہ ہم یہ نہ کرتے. گانے کے الفاظ جو ہے وہ صرف گنگنائے, اور ہمیں اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو میڈیا کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا جو ہے وہ یہ یوٹیوبرز ہیں, یہ ایسے سوالات کرتے ہیں بندے سے کہ اس کو اس ٹائم جو ہے نا وہ ارجنٹلی مینٹلی جو ہے وہ ڈسٹرب کر کے رکھ دیتے ہیں. سوال پوچھنے والے کا کام تو جواب دیتا, سوال پوچھنے والے کا کام سوال ہی ہوتا ہے. آپ کی شادی والا دن ہے, اب شادی والے دن جو ہے وہ اتنا تو نہیں نا دلہا دلہن. مجھے لگتا ہے کہ اکثر کیونکہ آپ ساری زندگی سوال پوچھتی رہی ہیں, ہاں یہ بھی, اور آپ نے جواب نہیں دیا, تو یہ دو ڈفرنٹ چیزیں نا کہ سوال پوچھنا اور سوال دینا. لیکن نہیں, وہ اس ٹائم جو ہے نا وہ پیچھے ہی پڑ گئے کہ نہیں جی سنائیں. میں نے کہا اچھا جی میں 2 بول جو ہے وہ آپ کو سنا دیتی ہوں اس میں. چلے اگر آپ اتنا خوبصورت گاتی ہیں تو پھر ہمیں بھی گنگنا دیں. ایسی اس جگہ کا تو کوئی ایسا تقدس نہیں ہے کہ جو پمال ہو جائے گا تو وہ بول ہمیں بھی سنا دیں, اور ہم سوچتے ہیں کہ آپ اپنے شوہر کی نہیں گا رہی ہیں. میں تو جو بھی گانے گاتی ہوں ان کے لیے گاتی ہوں, بس ٹھیک بنتا بھی ہے. میں کوئی سنگر تو ہوں نہیں نا, میری بالکل ٹھیک ہے, اسی طرح گنگنا دیں. نت خیر منگا سونیا میں تیری دعا نہ کوئی ہور منگ دی. نت خیر منگا سونیا میں تیری دعا نہ کوئی ہور منگ دی. بس بہت ہی بہترین ہے. بتا کہ یہ آپ کے شوہر اب لکی ہیں, یہ سناتی رہتی ہیں اکثر اوقات ان کو؟ نہیں اتنا بھی نہیں سناتی. اچھا نہیں, میں کہا پریشانی نہ ہو جائے. اچھا, آپ نے مردوں کی بہت ایڈوکیسی کی اور بہت وکالت آپ کرتی ہیں, اور خواتین کے جو شارٹ کمنگز ہیں یا جو ان کے مردوں کے اوپر ظلم ہے وہ اکثر اوقات آپ کی ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ نظر آتے رہتے ہیں. مرد کی محبت کے اوپر آپ بڑا جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ بڑا مطلب کہ فخریلیہ انداز کے اندر آپ کہتی ہیں کہ مرد جب محبت کرتا ہے تو بڑے پائے کی کرتا ہے. ایگزیکٹلی کرتا ہے. پر سب سے زیادہ جو اگر کرتا ہے پر نہیں, میں نے شدید مطلب کہ عشق کرنے والے لوگ بھی, پر اس کے اندر اللہ نے ایک چیز بنائی ہوئی ہے کہ مرد اپنے آپ کو شیئر کر سکتا ہے, اور وہ ایک چیز اس کے اندر نیچرلی ہے, اور وہ انصاف کہہ لیں یا وہ فیلنگ جو ہے نا وہ دو لوگوں کو بھی ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم وہ دے سکتا ہے.
سو آپ کو نے کس مرد کو اتنا آئیڈیلائز کیا ہے, اس سے حوالے سے بات کی جائے دین پہ نہ لے کے جائیے گا, کس مرد کو اتنا آپ نے آئیڈیلائز کیا کہ جس کی محبت آپ کو اتنے اعلیٰ پائی کہ لگتی ہے کہ اگر وہ محبت کرتا ہو تو پورا شہر بھی جلا سکتا ہے اپنی معشوقہ کے پیچھے. میں پھر کہہ رہی ہوں, مرد اگر واقعی کسی سے سچی محبت کرتا ہے, اگر وہ مرد کا بچہ ہے, تو وہ ایک ہی عورت تک محدود رہے گا. اور یہ میں 100 میں سے کوئی 1% لوگوں کی بات کرتی ہوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. 99% لوگوں کی اس میں بات نہیں ہو رہی. 99% لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی نگاہوں کے گناہ میں جو ہے وہ ملوث ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کوئی اگر میجر گناہ نہیں کر رہا تو نگاہوں کا گناہ تو ہر جگہ ہو رہا ہے. اب میں اس پر بات نہیں کرتی, لیکن اگر واقعی مرد ہونا تو اس کی زندگی رل جاتی ہے ایک عورت کے پیچھے, اگر وہ سچی محبت کسی سے جو ہے وہ کر لے. میں نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے, ہمارے پاس بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں, نوجوان لڑکے بھی اس میں شامل ہیں, اس میں جو ہے وہ ایسے لوگ بھی, ایسے مرد حضرات بھی شامل ہیں جنہوں نے واقعی سچی محبت کی تھی لیکن ان کو ان کی محبت نہیں مل سکی, تو آگے ان کی ساری زندگی, پڑھے لکھے بہت سے ایسے لوگ, باشعور لوگ جن میں جو ہے وہ, ہاں یہ اور بات ہے کہ تعداد کم ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 1% لوگوں کی بات کرتی ہوں میں اس حوالے سے. تو جو جس کے خاندان میں وفاداری ہوگی نا, نسل سے جینیٹکلی جیسے بیماریاں چلتی آتی ہیں نا, ایسے وفاداری بھی آپ کی خاندانی چلتی آتی ہے. یہ خاندان سے آپ کو جو ہے وہ تحفتاً گفٹ ملی ہوتی ہے. اور جب بے وفائی آپ کرتے ہیں نا, تو وہ پھر آپ کے دادا پردادا جو بھی دادا سے پیڑھی چلتی آ رہی ہوتی ہے, وہ ساری بے وفائیاں وہیں سے چل رہی ہوتی ہیں. مرد کو میں اس لیے وفادار ان 1% کو کہتی ہوں کہ ان میں سے اولیاء اللہ ہیں بہت سارے لوگ. وہ مرد آج کا ولی ہے جو ایک عورت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. آپ سوچیں نا, جہاں پہ قدم قدم پہ آپ کو گناہ کی دعوت دی جا رہی ہو, جہاں پہ قدم قدم پہ عورت جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے چند روپوں میں آپ کو میسر ہو, وہاں اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ وفادار ہے تو آپ اس کو آج کے دور کا نیک آدمی کنسیڈر نہیں کریں گے, اس کی نیکی کنسیڈر نہیں کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ آج کا مرد اگر ایک عورت کے ساتھ ہے, اس سے بڑی بات یہ کہ آج کی عورت اپنے شوہر کے ساتھ لائل ہے, کیونکہ اگر آپ نے مرد کی بات کی ہے کہ اس کو جگہ جگہ کے اوپر اپرچونٹیز ہیں, تو میرا خیال ہے کہ مرد سے 10x زیادہ کر لیں کہ عورت کو, چاہے وہ جس مرضی طرح کی دکھتی ہے, جس مرضی سوشل اکنامیکل بیک گراؤنڈ کی, عورت کے پاس ہمیشہ سے 10 گنا زیادہ اپرچونٹی. دیکھیں مصطفیٰ بھائی, زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا, عورت ہی عورت کا گھر اجاڑ رہی ہے. مرد نے تو جو ہے وہ اپنی نظروں پر کنٹرول اگر کر لیا, اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا, تو وہ تو پھر درجہ ولایت پہ پہنچ گیا, اس کا معاملہ الگ ہے. لیکن اگر عورت نے اپنے نفس کو روک لیا نا, تو اس نے پوری نسل سنوار دی. آج کی عورت, میں نہیں کہتی کہ باوفا عورتیں موجود نہیں ہیں, بالکل ہیں, لیکن پھر وہی کہہ رہی ہوں کہ وفادار عورتیں بھی جو ہے وہ صرف 1% ہی آپ کو. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پہ میری اپنی اوپینین بے حیا ہو چکی ہے. بے حیائی ہمیشہ سے تھی, جب سے انسان پیدا ہوا ہے کھل چکی ہے نا, کھلے عام ہو رہی ہے بیکاز آف سوشل میڈیا. ہاں کھل چکی ہے. وہ بے حیائی یا وہ معاملات جو بیٹکوں کے اندر ہوتے تھے, جو میاں بیوی کے آپس میں ہوتے تھے, وہ تمام تر معاملات جو ہے نا سوشل میڈیا کی زینت بنتے ہیں, اور سوشل میڈیا پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ تمام تر معاملات اس طرح چل رہے ہیں. اچھا دیکھیں, آپ جو دیکھتے ہیں وہی آپ سیکھتے ہیں, تو آپ لوگوں کو اچھی چیزیں دکھائیں گے تو لوگ اچھی چیزیں سیکھیں گے. لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ لوگ جو ہے وہ وہی سیکھ رہے ہیں جو آپ انہیں دکھا رہے ہیں. لوگوں نے وہی کرنا ہے جو انہیں بہتر لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا میں سے مونیٹائزیشن والا کام نکال دیں, تو آپ کو سوشل میڈیا جو ہے نا 70% آپ کو سچا حق کے اوپر کھڑا ہوا وہ نظر آئے گا, جس طرح آپ نے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یہ سارے معاملات نہیں ہوتے نا. پیمرا ہے, اور الیکٹرانک میڈیا نے ذمہ داری سے خبر دینی ہوتی ہے. یہاں مسئلہ ہے آپ کے, ایک وہ حکیم صاحب ہیں جنہوں نے آپ نے آف دی ریکارڈ میں ذکر کیا, سو وہ حکیم صاحب سے جو ہے نا, وہ اسی جگہ پہ ایک میرا دوست, بڑا میرا بھائی ہے ارتضیٰ, اس نے ایک نا سوال کیا کہ آپ نا حکیم صاحب آپ نے یہ بات کی شاہد افریدی کے بارے میں, فلاں کے بارے میں. وہ کہتا ہے جی ہمیں آپ لوگوں کا نہیں پتا, کیونکہ آپ پتہ نہیں کیا کانٹینٹ اسٹریٹجسٹ, اور بڑی مشکل سے نہیں پروناؤنس کیا. ہم نے آسان زبان میں ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے ہر 4 مہینے یا 3 مہینے ایک چاول مارنی ہوتی ہے. اچھا, وہ چاول پورے پاکستان میں بکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے ڈسکس کرتے ہیں, ہر موبائل فون پہ میرا چہرہ دیکھا جاتا ہے, اور اس کے بعد اگر تو وہ چاول نہ پکڑی گئی ہم اسے پکے ہو جاتے ہیں, اور اگر پکڑی جائے تو ہم ایک معذرت والی ویڈیو ڈال دیتے ہیں. And I'm just telling you, اس شخص نے حیران کن بات ہے, حیران کن مطلب کہ اس نے پورے کا پورا سوشل میڈیا جو ہے نا آپ کو کوزے کے اندر بند کر دیا. اور آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ یہی ہو رہا ہے کہ آپ ایک ویڈیو ڈال دیں, اگر اس پہ ریئیکشن آ گیا نیگیٹو اور آپ پکڑے جانے والے ہو تو آپ اس کے اوپر تردید کر دیں, دین اس کے بعد آپ کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو لوگ جان بوجھ کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں نا, وہ انتہائی اپنے لیے جو ہے نا, انہوں نے آگے جا کے بھی حساب کتاب دینا اپنا. آخرت بھی کوئی چیز ہے, یہاں پر لوگوں کو شاید یہ بھول گیا ہے
کہ سارے حساب کتاب وہ سمجھ رہے ہیں دنیا میں ہی جو ہے وہ ہو جائیں گے, اور دنیا کے لوگوں کو جو پتا چل گیا بس چل گیا, اس کے بعد اس سے معافی مانگ لی, بات ختم ہو جائے گی. اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہے تو یہ آخرت تک آپ کے ساتھ جائے گا, اور اگر آپ جان بوجھ کے غلط کر کے جو ہے وہ عوام میں انتشار پھیلا رہے ہیں, یا غلط بات پھیلا رہے ہیں, یا غلط کام کر رہے ہیں, تو آپ کو اس کا بھی گناہ جو ہے وہ ملے گا. تو یہ اگر آپ گناہوں والی چیزیں کریں گے تو یہ اللہ کا بندے کا معاملہ ہے, بندہ بندے کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ بات نہیں کر سکتا. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ کانٹینٹ وہ بنائیں جس سے کسی کا بھلا ہو جائے, کانٹینٹ وہ بنائیں جس سے پازیٹیوٹی پھیلے, سیکھا جا سکے. ہاں اچھا, آپ نے کیونکہ ابھی بڑے اچھی طریقے سے پہلے شروع میں ہماری بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ ریلیشن شپ ایکسپرٹ ہیں, کوچ ہیں, اور ریلیشن شپ پہ بات کرتی ہیں. اچھا, عورتیں جو ہیں آج کل اگر چیدہ بلٹ پوائنٹ میں 4-5 اگر فنگر ٹپس کی بات کریں, کیا وہ غلطیاں کر رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے لائف پارٹنرز ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں, یا ان کے لائف پارٹنرز اس طریقے سے ان کے ساتھ نہیں ہے جس طریقے سے ان کو ہونا چاہیے؟ اچھا, صرف غلطی ایک طرف سے نہیں ہے. نہیں, پر میں ذرا خواتین کی سمجھنا چاہ رہا ہوں, وہ تو مجھے مردوں کی تو ہمیں غلطیاں پتہ ہیں. غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں. عورت دیکھیں, عورت کے لیے کچھ چیزیں برداشت کرنا نا ناممکنات میں سے صحیح, ٹھیک ہے, اور مرد کے لیے کچھ کام جو ہے وہ چھوڑنے بہت ضروری ہوتے ہیں شادی کے بعد, جو مرد نہیں چھوڑ پاتے. بالکل ٹھیک ہے. جب ایک لڑکے کی شادی ہوتی ہے نا تو اس کو عادت ہوتی ہے دوستوں میں بیٹھنے کی, رات گئے گھر سے باہر رہنے کی, اور اسے اپنی جو ہے وہ آزادی کی عادت ہوتی ہے. جب اس کی شادی ہوتی ہے, بیوی گھر آتی ہے, اس کی آزادی پر جو ہے وہ پابندی لگتی ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ رات جو تم اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتے تھے, اب ظاہر ہے تم اپنے گھر پہ رہو, اپنے گھر اور اپنی رسپانسبلٹی کو جو ہے وہ سمجھو. لیکن وہ بضد ہے کہ مجھے باہر جانا ہے اور مجھے وہی آزادی چاہیے اور مجھے وہی ماحول چاہیے, میں اس ماحول میں نہیں رہ سکتا. وہ اس ماحول سے جو ہے وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی کو وہ مقام نہیں دے پا رہا, اپنی بیوی کو وہ عزت نہیں دے پا رہا. میری بہن وہ میری بہن جس کو بھی مشورہ دے رہی ہیں, وہ اپنے شوہر کی دوست کیوں نہیں بن جاتی؟ اچھا, کہ اس کی کمپنی وہ انجوائے کرے. سنیں, آپ جب کسی کو ضد پہ اتر آتے ہیں نا کسی کے ساتھ کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, تو اگلا بندہ بھی پھر آپ کی ضد نہیں مانتا. بات منوائی جاتی ہے پیار سے. عورت کو آپ پیار سے 100 باتیں منوا لیں وہ مان جائے گی, لیکن عورت کے سامنے آپ اکڑ دکھائیں گے نا, بدتمیزی کریں گے, اس کو گالم گلوچ کریں گے, اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہوتی جائے گی. عورت کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مرد اگر اس طرح کا بیہیویئر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی اس پرانی زندگی کو جو ہے وہ مس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی پرانی زندگی, اس کو تھوڑا سپیس دے دیں, دوستوں کے ساتھ بھی جانے دیں, کام بھی کرنے دیں, لیکن ہر وقت دوستوں کے ساتھ جانا, ہر وقت رات کو گھر سے باہر رہنا, ہر وقت بیوی کو جو ہے وہ دھوکے بازی, یہ تو میں مردوں کی سمجھ آ گئی کہ ٹائم دینا چاہیے, اور آپ کو آپ کی جو میرا خیال یہ پیرنٹس کا بھی کام ہے. رشتہ کیسے نبھائیں گے آپ, جب اس بچے کی مرضی جو ہے وہ کر رہی ہے, جو اس بچے کی شادی کرا رہے ہیں اس کو پہلے ملٹی طور پہ بڑا بھی کریں, نہیں, یہ تو ماں باپ کی غلطی ہے, وہ آزاد نہیں کرتے. وہ آزاد نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے بچے کو اپنا غلام بنا کے رکھتے ہیں, ہر بات جو ہے وہ اپنی اس لڑکے سے جو ہے وہ منواتے ہیں, اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں اپنی بیوی کی بھی نہیں ماننی. نہیں, اور اگر وہ بیچارہ 2-4 اپنی بیوی کی باتیں لے کے اپنی ماں کے پاس کہتے ہیں بیوی کے تھلے لگ گئے. ہاں, تو دیکھیں نا یہ غلط بات ہے, آپ اسے جورو کا غلام بنا دیتے ہیں, اس لیے آپ کے رشتے نہیں. میں کہتی ہوں میرے پاس جتنے کیسز آتے ہیں نا, اس میں سے 80% کیسز جو ہے نا وہ تھرڈ پارٹی کی وجہ سے جو ہے وہ بریک اپس ہیں. تھرڈ پارٹی آپ کی زندگی میں جتنی مشکلات ہیں وہ بھی تیسرے لوگوں کی وجہ سے ہیں. زندگی میں بھی جتنی مشکلات ہیں وہ لوگوں کی وجہ سے ہیں, وہ تھرڈ پارٹی کی وجہ سے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے ہیں. میں سچی بات کرتی ہوں, حقیقی بات ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں اس پہ کہ وہ میری زندگی کی پرابلمس بھی میں یہی فیس کر رہی ہوں, اور بھی عورتیں یہی سب کچھ فیس کر رہی ہیں. لیکن آپ برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے, آپ کب تک فیس کرتے ہیں یہ سب چیزیں, مجھے بتائیں. عورت کو آپ کہتے ہیں کہ یہ قربانی دے, اور مرد قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رشتہ کیسے نبھے گا؟ آپ کو پتا ہے گھر بے شک اینٹوں سے بنتا ہے, لیکن اس مکان جو ہے وہ اینٹوں سے بن جاتا ہے, لیکن گھر جو بنتا ہے نا وہ بیوی اور شوہر کے آپس کے ریلیشن شپ سے بنتا ہے, محبت سے بنتا ہے. اور میں جب ورڈ کمپیٹیبلٹی یوز کر رہا ہوں, جب بھی آپ ایون اپنے دوست سے بھی کمپیٹیبل ہونا ہے نا, آپ 4 دوست ہیں تو 3 کہیں گے کہ ایک ریسٹورینٹ جانا, ایک کہے گا ایک ریسٹورینٹ, ایک کو اپنی آپشن چھوڑنی پڑے گی, اور آج ان تینوں کے ساتھ جانا پڑے گا, تبھی وہ دوستی چلے گی. ادروائز میجورٹی از رائٹ. ٹھیک ہے, اب آپ نے 30-32 سال اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار لیے, آپ نے زندگی کا ایک پورا حصہ اپنے گھر والوں کو دے دیا. وہ لڑکی جو آپ کی زندگی میں ابھی 2 مہینے ہوئے آئے ہوئے, مہینہ ہوا ہے, چلے 15 دن ہوئے آئے ہوئے, اس کو وہ آپ کی زندگی میں آئی ہے, اسے آپ کی توجہ اور پیار کی ضرورت ہے یا وقت کی ضرورت ہے, یا پھر آپ کے گھر والوں کو ہی آپ کی توجہ اور پیار کی ضرورت ہے؟ آپ کو لگتا ہے مرد وہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ان کے گھر والے غلطی کرتے ہیں, ان کو مرد بناتے نہیں, انہیں مرد بناتے ہی بچے ہی رہتا ہے, انہیں بچوں والا ذہن ان کا جو ہے وہ مرد بننے کے لائق ہی نہیں ہوتے. وہ ایک یوٹیوبر بھی ہمیں نظر آیا اسی وجہ سے, مسئلے میں کہتا تھا جی میں نے اپنے یاروں کے ساتھ ہی رہنا ہے, میں گھر نہیں رہ سکتا, اور وہ لوگ اس کو مطلب کہ نیچے بھی کافی آگے بیش کرتے تھے کہ انسان کے بچے بنو, شادی کی کیوں؟ دیکھیں ایسا لڑکا جس نے اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشی کرنی ہے,
जिसने जो है वो अपनी आजादी जिसको चाहिए वो किसी की बहन बेटी की जिंदगी वो शादी ना करे, वो शादी ना करे, वो शादी करके किसी की जिंदगी खराब ना करे, और ऐसे लड़कों की शादी मत करें, और ऐसे लड़कों को अपनी कोई बेटियां भी ना दे। जो लड़के अपनी, और मैं एक और बात बताऊं, हक महर की जगह ये लिखवाओ कि रात को तुम कितने बजे घर आओगे। बिल्कुल लिखवाओ कि रात को जब अपनी बीवी के पास जो है वो होगा, और हर वक्त अपने माँ बाप के जो है वो कदमों में नहीं बैठा रहेगा। देखिए माँ बाप की इज्जत अपनी जगह, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बीवी कहाँ जाए फिर? पहला रिश्ता जो दुनिया में उतरा था वो माँ बाप का नहीं था, वो बहन भाइयों का नहीं था, वो किसी कोई और रिश्ता नहीं था, वो मियाँ बीवी का रिश्ता था। मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने अपने हाथों से, अपनी नूर से जो है वो बनाया है। एक इसमें ना मेरा एक पॉइंट ले लें जिसपे मुझे बड़ा आपकी एक बात पे मेरे दिमाग के अंदर इख्तिलाफ आया है। जी बताइए। मेरा ख्याल है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से ऊपर तो कोई औरत जात नहीं हो सकती, या जिनका प्रोटोकॉल हो और सारा कुछ। वो मौला अली की बीवी के निकाह में आई, जब वो उनके निकाह के अंदर आई तो मौला अली के जो वालिद साहब थे वो हयात नहीं थे, मौला अली की वालदा हयात थी। ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को ये कहा, ना उनकी बीबी फातिमा ने उनको ये कहा कि उनको घर अलग चाहिए। वो उनकी खिदमत करती थी, पूरा दिन उनकी खिदमत गुजारी करती थी। बल्कि एक दिन मौला अली की वालदा ने फरमाया कि ए जन्नत की मलका, आप थक जाती हैं, पूरा दिन मेरी खिदमत करती हैं, आप जो है वो चक्की भी चलाती हैं, आटा भी बनाती हैं, आप पड़ोसियों का भी पूछती हैं। तो उन्होंने उस पे उनको जवाब दिया कि आप खाली हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला की मां नहीं, आप मेरी भी वालदा है। सो मेरा इस पे देखिए, अगर हम बिल्कुल ही ब्लंटली कहते हैं कि ज्वाइंट फैमिली की वजह से इश्यूज हैं, इश्यूज थोड़े से हमारे भी कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, अपने मियां से तो कंपैटिबिलिटी बनाना चाहते हैं और उसके घर वालों से नहीं बनाना। एक बात देखें, आप जिनकी बात कर रहे हैं ना वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो जन्नत की औरतों की सरदार हैं, वो मेरे आका की जो है वो सबसे लाडली रोल मॉडल तो वही है ना मेरी। ठीक है, रोल मॉडल मेरी रोल मॉडल तो वही है ना, हजरत फातिमा तो ज़हरा नकल तुमको ही करना है। उनके शौहर कौन है? मौला अली शेरे खुदा, इतनी बड़ी हस्ती। सही है। और जब शौहर ऐसा होगा तो बीवी तो ऑटोमेटिकली जो है वो खिदमत करेगी। मेरी गुजारिश पूरे रिश्तेदार क्या उसकी नस्लों की खिदमत करेगी। मेरी गुजारिश है कि मैंने नकल तो उनको ही करना है ना, मेरा आइडिया तो वही लाजिम है, शौहर का शौहर होना लाजिम है। अगर शौहर इस काबिल नहीं है कि आप उसकी या उसके घर वालों की इज्जत करें, और वो आपसे इज्जत करवाने के लायक ही नहीं है, तो आप कैसे इज्जत करेंगे मुझे बताएं। आपका शौहर गन में मुंह मारता हो, आपका शौहर दूसरी औरतों में मुलव्विस हो, आपको घर में तड़पने के लिए छोड़ दे और अपने घर वालों की साइडें ले, आप ऐसे शौहर की इज्जत करेंगे? या ऐसी औरत जो है वो शौहर को जो है वो इज्जत और तकरीम जो है वो देगी? मेरे जैसी औरत तो नहीं देगी। अच्छा, इसको फिर हम जो आपने पहले फरमाया ना कि जॉइंट फैमिली इज एन इशू, वो ना कहें अगर मर्द ठीक नहीं है, शौहर ठीक नहीं, देन जॉइंट फैमिली इज एन इशू। ठीक नहीं है तो बट अगर उसको बैलेंस रखना आता है अपनी माँ, वालिद, बहन और भाई और बीवी के अंदर, तो वो गुड आदमी है। देखें, बिल्कुल जॉइंट फैमिली को बुरा ना करते, नहीं कहते। जॉइंट फैमिली सिस्टम तो पहले लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, अभी भी बहुत से कामयाब लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अब भी रहते हैं। क्योंकि जिस मर्द को माँ में और बीवी में जो है वो बैलेंस करना आता है, उनका घर अच्छा चल जाता है। जो सिर्फ अपनी माँ की तरफ झुकाव रखता है और बीवी को बेजलील करता रहता है, वो घर टूट जाता है। मुझे लगता है कि बीवी की तरफ असल मर्द ही वो है जो दिमागी तौर पर मजबूत है। जी, दिमागी मर्द का एक ही काम है, जिस तरह आपकी मोटरसाइकिल के अंदर टायर और स्टीयरिंग के शॉक होता है ना, तो मर्द बेसिकली वो शॉक है कि जिसने अपने माँ बाप, शादीशुदा जिंदगी के अंदर अपने माँ बाप, अपनी बीवी के माँ बाप के बीच में वो शौक वाला काम करना है, और मर्द का काम ही चीजें मैनेज करना होता है, डिसीजन मेकर। इसी वजह से मर्द को बनाया है। मैंने आपको फिर वही कह रही हूँ कि 32-33 साल मर्द को पाल के माँ ने जवान कर दिया। अब भी माँ कह रही है कि तू मेरे साथ ही जो है वो आके यहाँ पर जो है मेरा बच्चा बन के जो है सो जा, अब भी तूने मेरे साथ ही खाना खाना है, अब भी तूने रोजाना जो है वो मेरी खिदमत में जो है वो हाजिरी देनी है। तो यहाँ माँ गलत नहीं है क्या? माँ तो जो है वो बीवी के पास जाने का टाइम ही नहीं दे रही, माँ तो जो है वो बीवी के साथ जो है वो रहने ही नहीं दे रही। ऐसी सास का क्या करेंगे? ऐसी सास का क्या करेंगे आप? फिर वो तो बेटा तो जो है वो माँ की तरफ जाएगा ना कि जी माँ की तजलील ना हो जाए, माँ की खिदमत में कमी ना आ जाए, बीवी को छोड़ दो, बीवी तो और आ जाएगी। मेरा ख्याल है कि इसमें भी जो है ना, हमारी जो पुराने वक्त, हमारे टाइम में हमारी ऐसी माएँ, पता है हमारी माएँ, हमारी चाची, हमारी ऐसी माओं को बहुएं वो चाहिए होती हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, जो बाशऊर ना हो, जो जुबान ना खोल सकती हो, जो अपने ऊपर हुए हुए जुल्म का इजहार ना कर सकती। अच्छा, मुझे ये लगता है कि इसके अंदर जब आप रिश्ता देख रहे हो ना, तो आप खाली लड़के की माली हैसियत को एवेल्युएट ना किया करें, आप सिर्फ ये ना देखा करें कि लड़का किस दफ्तर में काम करता है, कारोबार क्या करता है, गाड़ी कौन चलाता है। जब फिर मैं उस बच्ची के माँ बाप के ऊपर ये कसूर भी ठहराएं कि वो लड़का और फिर लड़के के घर वाले ऐसे ढूंढा करें कि जो इनके साथ एडजस्ट कर जाए। सबसे पहले जब अपनी बेटी का रिश्ता देखने जिस घर में जाते हैं ना, उनके बैंक बैलेंस छोड़ के ना
उनके दिमागी बैलेंस देखें, उनके दिमागी उनकी बैलेंस नियतों के बैलेंस उनके देखें, दिमागी सोचने का जाविया देखिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, हाँ, उन्हें वक्त दें, उनसे बिल्कुल, बात करें, हाँ, उनकी सोच जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो रवैये होते हैं ना, ये इंसान को तबाह कर उस देते चार हैं। किनारे घर का कोई फायदा नहीं जहां पर आपकी बेटी ने रोजाना रात को मार खा के सोना है। मार खा के सोना है। उससे बेहतर है कि वो 3 मरले के किराए के घर में रहे, जी, पर जहां पर उसका शौहर जो है रोजाना इज्जत रात करता को हो। उसके साथ जो है ना वो दोनों सोए तो अल्लाह का शुक्र करके सोए। शौहर वो होता है जो अपनी बीवी के साथ रहे, रातों को गायब रहने वाले शौहर नहीं होते। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी का, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। आप अपनी कमेंट सेक्शन में जाके राय से आगाह जरूर कीजिए।